हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम बाइबल स्टडी में शामिल हो सकें। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की हम पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब में हम हैं। और मैं दोबारा ये आयतें पढ़ूंगा क्योंकि ऑब्वियसली जो दोस्त बहन भाई टिकटॉक पे थे वो इस चीज़ को नहीं सुन पा रहे थे, टिकटॉक पर आवाज़ नहीं आ रही थी। लिखा है कि इब्राहिम ज़ईफ़ और उम्र रसीदा हुआ और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी। इब्राहिम ने अपने घर के सालखुदा नौकर से जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था कहा कि तू अपना हाथ ज़रा मेरी रान के नीचे रख। मैं तुझसे खुदावंद जो ज़मीन और आसमान का खुदा है कसम लूँ कि तू केनानियों के बेटों में से जिन में मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं ब्याएगा, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाएगा। उस नौकर ने उसे कहा कि शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ ना आना चाहे, तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू फिर आया है फिर ले जाऊँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो चार चीज़ें हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है कि एक तो ये है कि ये नौकर जो है उसको बेनाम रखा गया है, उसका जानबूझ के नाम नहीं लिया गया, जो कि स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि ये अली अज़र है, क्योंकि पिछले अबवाब में जब इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए कह रहा था कि खुदावन मैं तो बे औलाद जा रहा हूँ, तो खुदावन ने कहा था कि जो मेरा नौकर है, जो मेरा साल हा साल का जो पुराना नौकर है वो अली अज़र, वो मेरे घर का मुख्तार, चैप्टर 15 दमिश्की अली अज़र। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घर का मुख्तार उसको यहाँ पर किया गया, तो सेम चीज़ थी, सेम बंदा था, लेकिन उसको नाम नहीं दिया गया। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, जो कि मैं लेटर ऑन बताऊँगा। दूसरा मैंने बता रहा था कि खुदावन के बंदा ने कहा, इब्राहिम ने कहा, जो कि खुदा के लोग हैं, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें बुत परस्तों में, गैर कौमों में शादी नहीं करनी अपने बच्चों की। गैर कौमों में हमें अपने बच्चों को जो है वो नहीं लेके जाना, और जिसके बारे में खुदा का कलाम बड़ी सख्ती से हमें मना करता है। गैर मज़ाहब में शादी करना, दूसरे मबूदों के मानने वालों के दरमियान शादियां करना। पौलुस ने कहा कि हमें ना हमवार जुए में नहीं जुतना। और शादी ब्याह के मौका पर जो मैंने बता रहा था कि जो हमारा जो मीडिया है, चाहे वो मल्टी मीडिया है, सोशल मीडिया है, चाहे वो मूवी मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया है, उसमें क्या है कि ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी आम कर दी गई हैं, जिसमें मल्टी कल्चरलिज्म है, जिसमें दूसरे मज़ाहब में शादियां करना एक आम सी बात है। हमारी बहुत सारी ऐसी अदाकाराएँ हैं, ऐसी मॉडल्स हैं जो क्रिश्चियन लेडीज़ हैं, और उन्होंने मुस्लिम जो है वो अपने कह लें कि हम पेशा लोगों से शादियां की हुई हैं, और वो अमूमन जब रमज़ान या इस तरह की ट्रांसमिशन आती है तो वो दिखा रही होती है कि हम दोनों ही करते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम ये भी करते हैं। और एक चीज़ ये है कि ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन लोगों के सामने रखी जाती है कि जी दिस इज़ सो नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। लोग जो हैं वो इस बारे में जो है वो बात करें और कहें कोई बात नहीं, आप देखें, हमें देखें, और अहले किताब में शादी हो सकती हैं, फलाना ढमकाना। लेकिन बताते चलें कि मुस्लिम मर्द अहले किताब औरतों से करते हैं, लेकिन उनमें अलाउड नहीं है कि उनकी ख़वातीन हमारे साथ शादी करें, यानी कि अहले किताब मर्दों के साथ। और अगर होता भी तो हमें जो है वो चाहे हम अहले किताब के तौर पर देखे जाएं, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी। उसका रीज़न ये है कि जब लोग इस तरह के रिश्तों में पड़ जाते हैं, आने वाली नस्लें ख़राब होती हैं, पता नहीं होता कि किस राह पर चलना है। और जनरली क्या होता है कि हम क्रिश्चियन जो लोग हैं वो डोमिनेट नहीं करते हैं, हम बाय नेचर जो है वो मोहब्बत करने वाले और माफ़ और दरगुजर करने वाले लोग हैं। तो वो जो दूसरी पार्टी होती है वो डोमिनेट करते हैं, और अमूमन हमारी बेटियां जो है वो इस मुश्किल का शिकार रही हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 करोड़ में कोई एक आधा सीन केस होगा जिसमें कोई क्रिश्चियन लड़का था और उसकी जो शादी है वो मुसलमान लड़की के साथ हुई और वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हमारी जो बेटियां हैं वो इस मुसीबत का शिकार होती हैं, और उसमें बहुत दफ़ा ऐसे केसेस में बेटियों का कसूर भी होता है। अब इसमें एक चीज़ रूहानी तौर पर समझने की ज़रूरत है कि जो मीडिया ने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो शादियों के हवाले से कि कौन से चीज़ें सामने रखी जानी चाहिए वो हम फॉलो ही नहीं करते। हम उन जो चीज़ें सोचनी चाहिए, पूछनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो हम फॉलो नहीं करते, और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनको डिज़ायर किया जाता है। लुक्स को डिज़ायर किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस को, और
اور چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈیزائر کیا جاتا ہے، اور لیکن جو خدا کے ساتھ چلنا، اٹھنا بیٹھنا، روحانی زندگی، ان چیزوں کو نہیں کیا جاتا۔ اور جو غریب لوگ ہیں وہ پیسوں کو ڈیزائر کرتے ہیں، جو ذرا پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ، اور میں نے مجھے یاد ہے کہ یہ آج جب میں چھوٹا تھا، عموماً جو بڑے کامیاب قسم کے مسیحی گھرانے تھے، تو ان میں ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کی باتیں یہ تھی کہ ہمارے لائق کو بندہ ہی نہیں ہے کرسچن کمیونٹی میں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے، تو پھر وہ دوسرے مذاہب میں چلے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم نے سختی سے اور قسم لی، اور ہاتھ رکھ کے بڑے انٹیمیٹلی کلوز جو ہے اس کو بلا کے اپنے مختار کو، اس سے خاص طور پر قسم لی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، غیر قوموں میں، کنانیوں میں، بت پرستوں میں، جو لوگ خدا سے دور ہیں، ان سے جو ہے وہ شادیاں نہیں کرنی، اور ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، کیونکہ کووننٹ چائلڈ تھا۔ اور جو کووننٹ چائلڈ ہے، جو کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو خدا کے کووننٹ میں جب ہوتے ہیں تو غیر قوموں کے کووننٹ والے لوگوں کے ساتھ کووننٹ نہیں باندھنا، کیونکہ یہ جو ہے یہ بھی کووننٹ ہوتا ہے، جو شادی بیاہ کی بات ہے، اور اس میں اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جو کہ خدا سے دور ہیں، تو عموماً ایسی کووننٹس کا نتیجہ دکھ اور تکلیف کی شکل میں نکلتا ہے، اور اس کی سفرنگ بہت زیادہ ہے، اسپیشلی میں اپنے گھرانے میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس میں غیر قوموں میں شادی کی گئی، اور آج تک اس کی سفرنگ جو ہے، تو اگر آپ ساتھ رہیں اس ناہموار جوئے میں تو بھی پینفل ہے، جب آپ چھوڑ دیں یا نکل آئیں تو اور زیادہ پینفل، اور اس کے سکارز جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ جڑے پنڈ جانا نہیں تو راہ بھی نہیں پوچھنا، تو وہ یہ ایسے نہیں بنی ہوئی، تو اس کا دیٹس اے گڈ تھنگ، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم نے اس سے بڑی سختی سے قسم دلوائی کہ یہ والا کام نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ وہ وہاں سے نکل آئے تھے، اور ان کے جو زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، اس زمین کے، بابل کی زمین کے، میسوپوتامیہ کے اندر سے، تو تب نوکر نے کہا کہ اگر فرض کرو مجھے کوئی نہ ملی، کوئی لڑکی ایسی یا کوئی اس کے لیے سوٹیبل جو برائڈ ہے، تو کیا میں اس سے وہاں پر لے جاؤں؟ تو اس پہ بھی باپ ابراہیم نے بڑی سختی سے منع کیا کہ اس کو واپس نہیں لے کے جانا، کیونکہ میں وہ جگہ چھوڑ کر آ گیا۔ تو یہ بھی ایک اسپرچل پریسیپٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، کہ جب آپ کو خدا نکال لاتا ہے کسی ایسی جگہ سے جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو کہ آپ کے لیے نہیں بنی، اور خداوند آپ کو وہاں، کیونکہ وہاں پر آپ کے لیے بے برکتی تھی، لعنت تھی، اور آپ کے لیے خدا سے دوری تھی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب آپ کو خدا نکال لے کر آ جاتا ہے تو پھر واپس اس جگہ پہ نہیں جانا۔ جب جیریکو کو، یریحو کے شہر کو گرایا گیا تھا، تو خداوند نے بڑا سختی سے حکم دیا تھا کہ اس کو واپس ری بلڈ نہیں کرنا، یہ کام نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے حوالے سے خدا نے یہ حکم دیا تھا، ابراہیم نے یہ حکم دیا تھا اپنے نوکر کو کہ جو بھی ہو میرے بیٹے کو واپس جو ہے وہ ادھر نہیں لے کے جانا، اور یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے پھر بڑی سختی سے اس کو فالو کیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوکر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے آقا کی نامی آیت میں لکھے کہ ران کے نیچے رکھ کر اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر مسوپتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا، اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا کہ اے میرے خداوند، میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا پر، ابراہیم پر کرم کر۔ اور پھر اس نے سامنے ایک نشان رکھا کہ بہت ساری بیٹیاں اس شہر میں سے آ رہی ہوں گی، بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے، تو جو لڑکی، جیسے میں کہوں گا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں اور وہ کہے کہ تو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی، تو وہی ہوگی۔ ہی از لکنگ فار اے ہارٹ آف سروس، وہ خدمت گزار دل کی تلاش میں تھا وہ لڑکی، کیونکہ اس کو پتا تھا، ریزن کیا تھا، کہ اس کا آقا ابراہیم جو ہے وہ خدمت گزار دل رکھتا ہے، وہ مہمان نواز ہے، اس کا بیٹا اسحاق جو ہے وہ اپنے باپ کی طرح ہے، اور پورا گھرانہ جو ہے وہ ایسے دل، ایسی سوچ کا حامل ہے۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہو رہا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ ویسے ہی کوئی خاتون اس کو ملے، اور یعنی کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں صرف تجھے پلاؤں گی، سیلفش نہیں ہے، اور
ایسی نہیں ہے کہ جو حسین اور اپنے حسن پر بدگمان ہے اور مغرور ہے، بلکہ وہ سمجھدار ہے اور خدمت گزار ہے، اس کے دل میں پیشن ٹو سرو ہے، اور وہ جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتی ہے، وہ ہمبل ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور وہ آقا ابراہیم اور اس کے بیٹے اسحاق جیسی ہی ہے۔ اور بائبل میں لکھے کہ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا، ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا، وہ ربکا جو ہے وہ جو کہ ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے بیٹے بیتوائل سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا لیے ہوئے کندھے پر نکلی۔ اب یہ جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہوا کہ ابراہیم ہی کے گھرانے کی بندی جو تھی یا بیٹی جو تھی، ایک ون آف دا ڈاٹرز ان ہز بردرز لائن لینیج، تو وہاں پر جو ہے وہ نکلتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہے کہ وہ کہہ ہی رہا تھا۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی پرائرٹیز جو ہیں خدا کی مرضی کے ساتھ الائن کر دیں گے، تو ابھی دعائیں ہمارے منہ ہی میں ہوں گی، ابھی الفاظ ہمارے منہ ہی میں ہوں گے، تو ابھی ہم آدھی بات ہی کریں گے تو وہ خداوند اس کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس۔ اگر آپ کی دعا خدا کی مرضی کے موافق ہے، آپ نشان رکھ سکتے ہیں خدا کے آگے، جیسے جداؤن نے نشان رکھا، اس کو خدا نے کہا کہ تو جا اور جو ہے وہ تو جا کر کام کر، اور تو جو ہے وہ اس وقت کے جو امونی تھے اور وہ سارے جو لوگ جو اسرائیل پر حملہ آور تھے، اس نے کہا کہ تو ان کے خلاف کھڑا ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نشان رکھا، انہوں نے کہا جی اگر ایسا میں کروں کہ میں ایک بھیڑ کی کھال رکھوں گا اور ایسیٹرا سے، وہ پوری سٹوری آپ پڑھ لیجیے گا کہ اگر اس پہ اوس پڑے اور اس پہ نہ پڑے تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ تو چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کو ریورس کرتے ہیں، اب اس پہ پڑے اور اس پہ نہ پڑے، تو اٹس اوکے ٹو پٹ اے سائن ان فرنٹ آف یو، لیکن آپ خدا کو آزمائیں نہیں، اور خدا کو آزمائیں نہیں، بلکہ آپ جو ہے خدا کے سامنے نشان رکھیں، اور خداوند کیا پھر کرتا ہے کہ اس نشان کو پورا کرتا ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کے لیے نشان رکھا گیا، علی اظہر نے وہاں پر نشان رکھا اور وہاں پر یہ کام ہوا، اور جیسے ہی وہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے منہ میں ابھی دعا ہی تھی، ابھی وہ بول ہی رہا تھا، تو خدا کا جو ہے وہ بندہ یہاں پر لکھتا ہے موسیٰ کہ وہ جو ربکا تھی وہ چل کے آنا شروع ہوگی۔ His answer to the prayer started walking towards him، اس کی طرف چل کے آ رہا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ کہہ ہی رہا تھا تو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکا کے جو بیتوائل سے پیدا ہوئی تھی، لکھا کہ اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی، اور وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کنواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا، کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دو۔ اس نے کہا پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر سے اتار کر اسے پانی دیا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی بھر بھر کر پانی لاؤں گی جب تک کہ وہ نہ پی چکیں، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا۔ اب یہ میرے عزیزو یہاں پر جو لیول آف جو انڈرسٹینڈنگ ہے، لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے لیے اور خدمت کے لیے کیا تھا کہ ایک اونٹ جو ہے جب وہ پیاسا ہو تو بندہ تو انسان تو چلو 2 گلاس 3 گلاس پی لے گا، جگ پانی کا پی جائے گا، لیکن ایک اونٹ جو ہے 50 سے 60 یا 70 لیٹر پانی ایک وقت میں پیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 10 اونٹوں کے لیے وہ پانی بھرا، اور گھڑے میں کتنا کو پانی آئے گا، 10 لیٹر آ جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنے وہاں پر چکر لگائے ہوں گے، اور کتنا زیادہ جو ہے وہ وہاں پر محنت کی، اور دیٹ شوز کہ جو ہے وہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ربکا نے، اس کا دل اتنا سرشار تھا خدمت کے لیے، اتنا زیادہ جو ہے وہ خدمت کے لیے سرشار تھا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے خداوند کے بندہ کی خدمت کے لیے اپنے آقا کی، اور اوبیسلی پتہ بھی نہیں تھا، وہ اسٹرینجرز کے لیے وہ کر رہی تھی، اور اس نے اس کے اونٹوں کو جو ہے وہ پانی بھی پلایا۔ اور لکھا ہے کہ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نت اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے، اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیتوائل کی بیٹی ہوں، وہ ملکا کا بیٹا ہے جو نہور سے پیدا ہوا، اور یہ بھی اسے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارا بھوسا اور چارہ بھی ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند
میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہیں رکھا، اور مجھے تو خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر لے، میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لے آیا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری ایکویژن ہے یہ تثلیث کو دکھاتی ہے۔ ابراہیم جو ہیں وہ یہاں پر خدا باپ کی تشبیہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اسحاق جو ہے وہ یسوع مسیح بیٹے کے طور پر جو ہے یہاں پر دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اس میں ہم تشبیہاً بھی بات کریں گے۔ الیعزر جو ہے وہ پاکرو کے طور پر، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام کیوں نہیں یہاں پر مینشن کیا گیا، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں جو کہ ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں وہ بیسیکلی اس آیت کو اپنے نبی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ 14واں باب جان چیپٹر 14 ورس 16 کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ اب دوسرا جو مددگار ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی سچائی کا روح، یہ روح کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم 16 چیپٹر میں پڑھیں اور آگے پڑھتے جائیں، وہ لکھا ہے کہ اس کی 7ویں آیت میں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں رہا، تو راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں کہ جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ the reason توریت نے، خدا کے کلام نے، توراہ نے اس شخص کو مینشن بائی نیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ رول قدس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہاں پہ پاک روح کو، ہولی اسپرٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ہولی اسپرٹ اپنا جلال نہیں بلکہ مسیح کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور ہولی اسپرٹ کو گفٹس دے کے خداوند نے بھیجا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 اونٹ جو تھے وہ بھر کے تحفے تحائف کے وہ لے کر آئے، جس کو بری کہتے ہیں، ہماری جو دیسی زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ بری لے کے آیا، اور اس نے جو ہے وہ کڑے اور نتھ جو ہے بیسیکلی یہ اونرشپ کا نشان ہے، اور جو مالک ہوتا تھا وہ اپنے جو جس چیز کو وہ اون کر لیتا تھا یا جس غلام کو، تو اس کے کانوں میں بالیاں اور نتھ ڈال دیتے تھے۔ یہ بیسیکلی یہ اونرشپ کا نشان تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ نے کلیسیا کے لیے بھیجا گیا اور ہمیں غیر قوموں سے نکال کر ہمارے لیے دلہن کو جو ہے، ہم یعنی دلہن کو ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے تیار کیا۔ تو یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی پاک روح کی کام کو، باپ بیٹا روح القدس کی تصویر یہاں پر نظر آتی ہے کہ باپ نے ہولی اسپرٹ کو بھیجا کہ وہ بیٹے یعنی یسوع مسیح ناصری کے لیے دلہن کو تیار کر کے لائے، اور وہ خداوند کے پاس ایک ہوں، اور دنیا میں سے چن لیا اور گفٹس عطا کیے اور تحفے یعنی کہ تمام نعمتیں، برکتیں، خدمتیں اور پھل عطا کیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے کلیسیا یعنی کہ ربکا نے اس کو ریسیو کیا۔ ربکا نے کہا کہ ہمارے پاس ٹکنے کی جگہ ہے، ہمارے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ٹکنے کی جگہ کے حوالے سے ہم نے نو نبی کی سٹوری میں پڑھا تھا کہ جب کبوتری کو، جب اس ڈو کو، فاختہ کو بھیجا گیا تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ وہ بھیجا گیا۔ پہلی دفعہ لکھا کہ اس کو ٹکنے کی جگہ نہ ملی، دوسری دفعہ لکھا کہ جو فاختہ وہاں پر گئی تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چونچ میں پتی تھی جو کہ زیتون کی، جو کہ کوننٹ کو ظاہر کرتی، لیکن تیسری دفعہ لکھا ہے کہ اس کو ٹکنے کی جگہ مل گئی، پاؤں رکھنے کی۔ اور یہ جو پاک روح ہے، ہولی اسپرٹ جو ہے وہ پاک روح ہے اور خداوند کا روح ہے، اور جو پاک تثلیث ہے اس کا تیسرا اقنوم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب اس کو ٹکنے کی جگہ کیسے ملی، جب یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان قربان کر دی اور خون بہایا، مردوں میں سے جی اٹھا، تو ہمارے دلوں کی جو زمین ہے، دلوں کا جو مذبح ہے وہ پاک ہو گیا، اور ہولی اسپرٹ کو ٹکنے کی جگہ ملی۔ اور اسی لیے پولس رسول نے لکھا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ لڑکی دوڑ کر اپنے گھر گئی ہے، ماں کے گھر، اور ربکا کا بھائی جس کا نام لابن تھا، اور لابن جو ہے وہ بعد میں یعقوب کی سٹوری میں بہت بڑا کردار انہوں نے ادا کیا۔ تو جب اس نے وہ گفٹس اور وہ سارا کچھ دیکھے تو وہ بھاگ کر چشمے کے نزدیک گیا،
اور پھر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ گھر میں اتارا گیا، ان کو یہ کھانا شانا دیا گیا۔ میں جلدی جلدی اس کو سکپ کر رہا ہوں ٹو دا نیکسٹ فیز، اور لکھا ہے کہ 34ویں آیت میں جائیں گے کہ تب علی اظہر نے کہا کہ میں ابراہیم کا نوکر ہوں، خدا نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی، لونڈیاں، غلام اور اونٹ اور گدھے بخشے۔ میرے آقا کی بیوی سارہ کے جب وہ بڑھیا ہوگی تو اسے بیٹا ہوا، اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بینا، بلکہ تو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا۔ تب میں نے اپنے آقا سے یہ کہا، اور پھر اس نے ساری سٹوری جو ہے وہ بتائی کہ کس طرح میں نے دعا کی، کس طرح وہ لڑکی آئی اور کس طرح اس نے خدمت گزاری کی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ کہا کہ میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا 45 ورس میں کہ ربکا وہاں پر آ گئی، اور اس نے میری دعا کے عین مطابق جو ہے وہ وہاں پر یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ 47ویں آیت میں کہ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اس کی ناک میں نت اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیے، اور پھر لکھا ہے کہ میں نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور خداوند اپنے آقا ابراہیم کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں۔ اب تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اگر نہیں تو کہہ دو کہ میں دائنی یا بائیں طرف پھر جاؤں۔ تب لابن اور بیتوائل نے جواب دیا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہوئی، ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ ربکا تیرے سامنے موجود ہے، اسے لے اور جا اور خداوند کے قول کے موافق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیاہ دے۔ جب ابراہیم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور پھر لکھا ہے کہ نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربکا کو دیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتی چیزیں عطا کی۔ یہ پاکرو کا رول ہے کہ گفٹس اور خدمتیں اور برکتیں۔ اور پھر وہاں پر ربکا کے بھائی نے اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز کم سے کم 10 روز تک ہمارے پاس رہنے دو، اس کے پاس چلی جائے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو کہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ اب یہ جو ہے یہاں پر یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آپ کو روکے گی۔ یہاں پر اگر ہم ربکا کو کلیسیا کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو لکھا ہے کہ 10 روز تک ہمارے پاس رہنے دے، لیٹ ہر بی ان دا اولڈ ہاؤس، اس کو پرانے گھر میں رہنے دو، اس کو ایک لاسٹ دفعہ انجوائے کرنے دو، اس کو جو ہے یہ اگین یہاں پر ایک اسپرچول پریسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے، ایک روحانی نظریہ نظر آتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے جب ہمارے پاس یہ موقع آتا ہے کہ ہم ڈیسیجن لیں اور خدا کے اس پلان کے اندر شامل ہو جائیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنے لگیں، تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے لوگ اٹھ کے آئیں گے اور کہیں گے کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ کو بھی تھوڑا سا اور انتظار کر لینا چاہیے، اور کچھ کر کے دیکھ لو، ابھی زندگی کو اور انجوائے کر لو، ابھی تھوڑا سا یہ کر لو وہ کر لو۔ لیکن کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، لیکن ربکا کا جو رسپانس تھا that was the one that God wants us to have۔ اور اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی علی اظہر نے جلدی ڈال دی، اس نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے واپس، I need to go back۔ اور پاکرو ہمیں جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، پاکرو کو جلدی ہے، جیسے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو آگ کا بپتسمہ دیجیے، کیا ہی جلد ہو جائے، یہ میری خواہش ہے کہ یہ جلد ہو جائے، خداوند نے کہا۔ سو ہولی اسپرٹ جو ہے اس نے کلیسیا کو جلدی کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو پیچھے رہنے کی اور ویٹ کرنے کی، اور دنیا کہتی کہ نہیں ابھی اور ٹائم پڑا ہے، ابھی اور وقت پڑا ہے۔ جیسے پطرس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے، کہیں گے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کہاں گئی وہ سارا کچھ، کہاں گیا وہ وعدہ۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں پھر بات کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، بڑی باتیں سن لی ہیں، بڑا کچھ ہم نے سن لیا، تو ویئر از دیٹ ٹرو پرومس، اور نہیں ہونے کا، بڑا سن لیا، بڑے دنیا نے بڑا کچھ بولا ہے اس معاملے میں، تو دیر از نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ، تیاری میں بڑا ٹائم ہے، خدا یسوع مسیح پتہ نہیں ابھی آئیں گے کہ نہیں، ابھی بڑی صدیاں پڑی ہیں، اتنے سال پڑے، 2000 سال سے لوگ یہ باتیں کریں، لیکن خدا یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے ربکا سے پوچھا کہ کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی، تو اس نے کہا کہ میں جاؤں گی، اسی وقت جاؤں گی۔ میرے عزیزو، جو کلیسیا تیار ہے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور یہ بات ہم نے ابھی جو راسٹیل میں کنونشن ہوئی تھی وہاں پر ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا
کہ آر وی ریڈی، کیا ہم تیار ہیں؟ کیونکہ بہت وقت ہم نے اپنے دنیاوی باپ کے گھر میں گزار لیا ہے. دنیاوی باپ مینس کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس میں گزار لیا ہے. لیکن دا آؤٹ پورنگ آف ہول اسپرٹ، پاک روح کا آنا جو ہے وہ کیا ہے کہ پاک روح کا آنا جو ہے اب ہمارے لیے نشان ہے کہ ہم تیاری کریں اور خداوند یسوع مسیح کے آمد کے اندر شامل ہو جائیں اور اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کریں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو مجھے لے جا، میں تیار ہوں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ جو کنواریاں تیار تھیں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے دلہے کے لیے وہ ریڈی تھیں، ان کے پاس تیل بھی تھا، ان کے پاس مشلیں بھی تھیں. کیا ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے جو کہ خود خدا ہیں، خدا کا بیٹا ہیں اور دنیا کی عدالت کے لیے آنے کو ہیں اور اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے اور اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، چاہے وہ نبیوں کے گھٹنے ہوں، چاہے وہ فرشتوں کے گھٹنے ہوں، چاہے وہ بدروحوں کے گھٹنے ہوں، ہر گھٹنا لکھیں کہ چاہے وہ آسمانی ہوں، زمینی ہوں یا زمین کے نیچے ہوں، ہر شخص، شیطان بھی خدا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا. اور بائبل ہمیں بارہا بتاتی ہے، بائبل نے ہمیں بتایا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ گھٹنے اس کے آگے جھکیں گے، چاہے وہ اسلام کے نبی کا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ سکھوں کے کسی بندے کا ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے سارے جو مین بندے ہیں یا کسی بھی، ہر شخص کا گھٹنا ہے، ہر شخص اقرار کرے گا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ یہ، چاہے وہ روحیں ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جاندار ہوں، جانور ہوں، کچھ بھی، ہر چیز جو سانس لیتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گی. اور کلیسیا جو ہے وہ اس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ نہ صرف وہ خود تیار ہوں اور بلکہ یہ بھی کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی تیاری کی ترغیب دیں، اور جب بلاوا آئے تو پھر وہ اپنے ارد گرد والوں کو نہ دیکھیں. اور اب اس کا سگا بھائی تھا لابن، اور اس نے اس کو روکا، اس نے کہا کہ 10 دن تو اور اس کی ماں نے بھی کہا، جو رشتہ دار ہیں، جو جاننے والے ہیں، پیار کرنے والے، انہوں نے کہا جی 10 دن ہو ٹھہر جو، کوئی بات نہیں، چلی جانا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ربکا کو جیسے ہی پتہ لگا کہ میرا وقت آ گیا ہے، شی ڈنٹ ویٹ، اس نے وقت کو غنیمت جانا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گی. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پر درخواست کی گئی، بائبل میں لکھا ہے کہ ربکا کو پھر وہاں پر دعا دے کے بھیجا گیا اور اس کی فیملی نے دعا کی کہ اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو، تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو. اور ربکا اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹ پر سوار ہوئی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے ہو گئی، تو وہ آدمی ربکا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا. اب یہاں پر لکھا ہے کہ اسحاق بیت لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جب آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں، اور ربکا نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی. اب یہ جو اونٹوں پر آنا ہے یہ ریپچر کی سٹوری ہے. they took a flight عراق سے، یعنی میسوپوٹامیہ سے، وہ they took that flight اور وہ اونٹوں پر سوار ہو گئے اور اسحاق نے دور سے ان کو دیکھا. اور یہ اگین یہ سٹوری جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے، ہم ریپچر کیے جائیں گے اور مسیح تک پہنچائے جائیں گے تھرو دا ہول اسپرٹ، پاک روح کے وسیلہ سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو میدان میں نظر آ رہا ہے، تو نوکر نے کہا کہ یہ میرا آقا ہے. اور ربکا نے برقع لے کر اپنے آپ کو، ویل جو ہے اس نے کیا جو کہ دلہنوں کا، گھونگھٹ نکال لیا، یوں سمجھے. تو لکھا ہے کہ برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیے، یعنی گھونگھٹ نکال لیے. تو نوکر نے جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا، اور یعنی کہ نوکر نے دلہن کو بیٹے کے حوالے کیا، ابراہیم کے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو نے بھی آخری زمانہ میں کیا کرنا ہے کہ دلہن کو تیار کر کے یسوع مسیح ناصری کے حوالہ کرنا ہے، جس میں ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے، اور جو مردے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جو ایمان کی حالت میں مردے ہیں یعنی مرے ہیں، وہ سب جی اٹھیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کو لپیٹ کر، ہمیشہ کی زندگی کو لے کر خداوند کے حوالے کیے جائیں گے. اور مسیح اپنی دلہن کو اپنے ڈیرے میں لے جائے گا، مینس کہ جس کے بارے میں خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جو جگہ ہے وہ تیار کی ہے وہ میرے باپ کے گھر میں، اس میں تمہیں لے جاؤں. اور میں لکھا کہ جہاں میں ہوں گا تم بھی وہیں ہوگے. تو یہ ساری سٹوری جو ہے اس چیپٹر کی، یہ یعنی کہ ہے تو ابراہیم، اسحاق اور الیعزر اور ربکا کی سٹوری ہے، لیکن ایکچول میں یہ جو تصویر ہے، یہ جو تشبیہ ہے، یہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی ہے اور کلیسیا کی ہے.
اور خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خداوند نے جو ہے وہ ہمارے لیے برکت کا دروازہ کھولا کہ ہم کلام مقدس کو سیکھ سکیں اور کلام مقدس کے اندر سے اتنی گہری بات کو ہم جان سکیں۔ اگلے ویک میں ہم 25ویں چیپٹر کو پڑھیں گے، جس میں اور 26ویں چیپٹر کو بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ سب جو ہے وہ بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ اور اسحاق کی اسٹوری بہت شارٹ سی ہے، لیکن پھر یعقوب کی اسٹوری جو ہے وہ کافی لمبی ہے۔ سو خداوند کا وعدہ جو ہے وہ ابراہیم سے شروع ہو کے پھر اسحاق اور پھر یعقوب تک گیا، اور یہی بات خداوند نے بار بار پھر اپنے آپ کو انٹروڈکشن بھی یہی کروایا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اگر کسی کے پاس کوئی کامنٹ ہے یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، اور جو زوم پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آج کے کلام کی مد میں آپ ضرور کہیے گا۔ ڈاکٹر تحسین خان، جی جی میری طبیعت اتنی ناساز تھی، یقین جانے اسٹڈی سن کے میرے اندر زندگی کا دم پھونک دیا آمین۔ خداوند کے کلام نے۔ میں آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ میں اب اس وقت اچھے سے بات کر سک رہی ہوں۔ جی جی واقعی بڑی خوبصورت باتیں کلام کی، آپ یقین جانے کہ اتنی عمر میں نے اتنی اچھی اسٹڈی پہلے نہیں سنی تھی جو خدا بچوں کے وسیلے مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ جب آپ زیور کی بات کر رہے تھے تو حزقیل کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے 16ویں باب میں، خدا ہم کو شروع ہی سے جو ہے یہ ساری دولت دینا چاہتا ہے، یہ اس سے ہمیں بھرپور رچ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کس طرح سے اس کی ناف کٹی ہوئی تھی اور بغیر ناف کٹے اس کو میدان میں پھینکا گیا، کس طرح سے وہ اس وقت بھی ہمیں گفٹ دینا چاہ رہا تھا، اور یہ سونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی۔ میرے ذہن میں وہ باتیں آ رہی تھی جب آپ بول رہے تھے۔ تو حزقیل کے 16ویں باب کی 11ویں آیت سے جب میں پڑھتی ہوں نا تو لکھا ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر ہم 9ویں آیت کو پڑھیں، پھر میں نے تجھے پانی سے غسل دیا اور تیرا خون بالکل دھو ڈالا اور تجھ پر عطر ملا، اور میں نے تجھے زردوز لباس سے ملبس کیا اور تخس کی کھال کی جوتی پہنائی، نفیس کتان سے تیرا کمر بند بنایا اور تجھے سراسر ریشم سے ملبس کیا، میں نے تجھے زیور سے آراستہ کیا، تیرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور تیرے گلے میں توق ڈالا، اور میں نے تیری ناک میں نتھ اور کانوں میں بالیاں پہنائیں، اور ایک خوبصورت تاج تیرے سر پر رکھا جو اب ہم کو ملنے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا تاج۔ اور پھر اگر ہم بک آف ریولیشن میں جاتے ہیں تو چیپٹر 3 ہے اس کا، اور وہ کہتا ہے کہ آج کی کلیسیا کے بارے میں ایسے مجھے لگا کہ جیسے وہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، تو بلکہ تو نیم گرم ہے نا، اور وہ کہتا ہے تو مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے۔ دیکھیں خدا آج بھی ہمارے لیے کس قدر کوشاں ہے۔ اس آپ کی اسٹڈی کے وسیلے میں یہ ساری باتیں میرے اندر جاگ اٹھی، اور میں نے کہا یہ بات میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ ہاں جی وہ یہاں پر بھی ہمیں زیور پہنانے کی بات کر رہا ہے نا، مجھ سے تپایا ہوا سونا لے لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ سو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو ڈاکٹر تحسین خان۔ میری دعا ہے کہ دنیا کی انتہا تک آپ اسی طرح خدا ان کے کلام کو پہنچاتے رہیں، اور لوگ واقعی جو سوئے ہیں بیدار ہو جائیں میری طرح۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ ٹک ٹاک پر ایک بھائی ہیں انجینئر رانا صاحب، وہ بڑے ہی بےتابی سے اونچے نیچے ہو رہے ہیں اور کوشچنس پہ کوشچن ڈالتے جا رہے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سے پہلے کچھ ان کو جواب دیں، بہن نصرت کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر میرے 2 کوشچن ہیں آپ سے۔ ایک کوشچن تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جب 1000 سالہ بادشاہی کمپلیٹ ہو جائے گی، جب یہ اسپیسیفک جو نمبر ہے 1000 سالہ بادشاہی کا، تو اس کے بعد کیا واپس آسمان پر جائیں گے، یا بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اینڈ سیکنڈ مائی کوشچن از کہ جو پریزنٹ آسمان اور پریزنٹ جو زمین ہے، کیا یہی نئی زمین اور نیا آسمان بن جائے گا؟ نہیں، یہ جی بالکل ٹھیک، اچھا کوشچن کیا ہے۔ بک آف ریولیشن میں مکاشفہ کی کتاب میں ہم جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی
یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے، پہلی آمد تو آج سے 2000 سال پہلے ہوئی، تو اس کے بعد ابھی دوسری آمد ہونے کو، تو اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، یعنی کہ جب یسوع مسیح آئیں گے، ایماندار ان کے ساتھ واپس آئیں گے، ہوا میں جو اڑ کر گئے تھے، ریپچر ہوئے تھے. اور چیپٹر 20 میں، مکاشفہ 20ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ 1000 سال کے لیے شیطان کو بند کر دیا جائے گا، اور یروشلم کے اندر سے پوری دنیا پر، زمین کے اوپر جو ہے یہ بادشاہی ہوگی، اور خدا یسوع مسیح 1000 سال کے لیے بادشاہی کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ایماندار ہیں وہ سب جو ہے وہ 1000 سال کے لیے بادشاہی میں شامل ہوں گے. اور جب 1000 سال ختم ہو جائیں گے تو ایک ایونٹ ہوگا جس کو گریٹ وائٹ تھرون کہا جاتا ہے، دا ججمنٹ آف گریٹ وائٹ تھرون، یعنی کہ سفید تخت کی عدالت. اور اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر باقی سب مردے جو کہ مسیح میں نہیں تھے، اور حضرت آدم سے لے کر اس زمانے تک، یعنی اس دور تک کے جتنے بھی مردے تھے، جنہوں نے، ان سب کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا، ان کو سب کو ریزریکٹ کیا گیا. اس کو ڈے آف ریزریکشن، فائنل ریزریکشن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ کتابیں کھولی گئیں، اور اعمال کے مطابق ان کا انصاف ہوا، جو کہ بہت کم لوگ اس میں سے بچ پائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو، عالم ارواح کو، مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کو تو پہلے ہی ڈال دیا تھا آگ اور گندک کی جھیل میں، اسی طرح شیطان کو بھی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا تھا. اور پھر آخری دو ہیں جو چیزیں جن کو گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. یہ جو آگ اور گندک کی جھیل ہے، یہ ایک سیپریٹ چیز ہے جہنم سے. جہنم جو ہے وہ عالم ارواح کا حصہ ہے. تو عالم ارواح میں فردوس، اتھاگڑ اور جہنم، یہ 3 حصے تھے، جس میں خدا یسوع مسیح صلیب کے موقع پر کہہ رہے تھے نا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو وہ زمین کے نیچے کا علاقہ تھا، جو کہ لوکا 16 باب کے مطابق، لازر اور امیر آدمی کی سٹوری کے مطابق، جو لازر تھا وہ فردوس یعنی ابراہیم کی گود میں تھا، اور امیر آدمی جو تھا وہ جہنم میں تھا. تو عالم ارواح کو بھی اور موت کو بھی جو ہے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. اور لکھا ہے کہ جس کا نام کتاب حیات میں نہیں ملا، ان کو بھی وہاں پر ڈال دیا گیا. ہمارے نام بائی ڈیفالٹ کیسے ہیں کہ جیسے ہی ہم برہ کی کتاب میں آتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ڈفرینٹ کتابیں ہیں، ایک تو بک آف لائف ہے، ایک بک آف کنڈمنیشن ہے، یعنی بک آف ڈیتھ ہے، یعنی کہ لعنت کی، جو اس طرح برہ کی کتاب. تو جو برہ کی کتاب والے ہیں وہ آٹومیٹیکلی کتاب حیات میں بھی شامل ہے. تو ہم چونکہ وہاں پر جب سامنے آئیں گے تو ہمیں آلریڈی کوالیفائڈ ہوں گے. اور بہت سارے لوگ جو کہ بعد میں پیدا ہوئے، یا جو مسیح سے پہلے کے ہیں، جو نہیں جانتے تھے، جو اعمال کے مطابق جن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ نئے آسمان اور نئی زمین. تو پہلا جواب یہ ہے کہ 1000 سال کی بادشاہی کے بعد یہ ہوگا. آسمان پر نہیں جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ 21ویں آیت میں کہ نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، اور پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی. یہ جو ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں، سمندر، آسمان، زمین، یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا. اور پھر آسمان پر سے ایک اور نیا جو ہے وہ آسمان جو ہے ہمیں جو ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہوگا، جو کہ اترے گا، نیا یروشلم اترے گا، اینڈ دیٹ ول بی اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. اور وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ چیزیں ہوں گی، یعنی کہ وہ جو تھرڈ ہیون کے اوپر سب چیزیں ہیں، تیسرے آسمان کے اوپر، وہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کی حضوری سے نیچے آ جائے گا، اور سب کچھ جو باقی ہے وہ ہٹا دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے آسمان میں گندی بدروہیں اور ارواح رہتی ہیں، وہ بھی ناپاک ہو گیا، زمین بھی ناپاک ہوئی، لعنتی ہو گئی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر بھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے نیچے کے علاقہ عالم ارواح میں بھی بد ارواح، یہ سب کچھ ریموو کر دیا جائے گا، اور پھر ایک ٹوٹلی نیا سیٹ اپ ہمیں عطا کیا جائے گا. تو اس لیے پھر یہ سب، آئی ہوپ آپ کو آنسر مل گیا آپ کے کوشچن کا. تھینک یو. تھینک یو.